अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस तरह जमहूरी निज़ाम तो है और पार्लियामेंट भी है, लेकिन अपोजिशन नहीं है, या अगर हम ये कहें कि हकीकी अपोजिशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट से बाहर है। जो अपोजिशन लीडर हैं वो ख़ुद जो नून लीग की हुकूमत है उसके अगले इंतखाबात आने वालों में नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं। और ये तमाम सूरत हाल है, इसलिए जिस किस्म का बिल लेकर आएँ, जिस किस्म के आप क़वानीन वहाँ पर बनाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, या हम कहें कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या ऐसे में पीटीआई का पार्लियामान से बाहर रहना एक गलती है? क्योंकि नैब क़वानीन के हवाले से भी हमने यही देखा, उसको चैलेंज भी कर दिया गया है। बहरहाल पीटीआई के आगे आने वाली हिकमत अमली क्या होगी, पीटीआई के साथ क्या हुआ, क्या क्या होने जा रहा है, फॉरेन फंडिंग वाला भी मामला है, आज भी उस पर बड़ी खबर है। जो उनके इत्तेहादी साथ छोड़ गए थे, आज वो भी काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। बहुत सारे इशूज़ और बहुत सारे ऐसे लीगल इशूज़ हम जिस शख्सियत से साथ जानेंगे, उनके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू फॉर्मर पीएम इमरान खान साहब, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, मेंबर सेनेटर तो हैं ही, डेफिनेटली उनका रहा है। जब एक दफ़ा आप सेनेटर, वंस सेनेटर ऑलवेज सेनेटर, सीनियर पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इतनी लंबी लिस्ट थी, मैंने कहा कहाँ तक पढ़ूँ आपके तारुफ की, कहाँ से शुरू बाबर अवान कह देती वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कौन नहीं जानता। सर, जो मैंने शुरू में सवाल उठाया वो यही कि क्या पार्लियामान से बाहर आप पीटीआई की गलती है कि पार्लियामान में आपकी आवाज़ नहीं है, हकीकी अपोजिशन की आवाज़ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पर्सपेक्टिव के बगैर बात नहीं समझ आती। हम पार्लियामेंट में थे ना, हमारे पास अक्सरियत थी, हम इलेक्शन जीत के आए थे। इलेक्शन के बाद हमने पार्लियामेंट्री तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म की। हमने 3.5 साल तक पार्लियामेंट चलाई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 158 बिल, आपको याद होगा कि एक दिन बिल पास करने हमने शुरू किए और अगली रात गुजर गई, यानी 12 बजे के बाद तक भी मैं खड़ा रहा और बिल पास होते रहे। उसमें ख़वातीन के बिल, बच्चों के बिल, बुज़ुर्गों के बिल जो डिस्पोजेस कर देते थे पेरेंट्स को, वो बिल्स, और ख़ास तौर पे फैटिफ्स के बिल, ये सारी लेजिस्लेशन पूरी कौम के सामने है। वो कहते हैं ना, फिर यूँ हुआ कि हम पे एक दीवार आ गिरी, ये देख ना सके पसे दीवार कौन था, अब तो नज़र भी आ रहा है कौन था। जो फिर हुआ वो साइफ़र से शुरू होता है कि साइफ़र आया, 3 दिन उसको छुपाने की कोशिश की गई, फॉरेन मिनिस्टर ने एफ़र्ट की, वो जब निकला छोटे ग्रुप में रखा गया, वहाँ से वो कैबिनेट में गया, वहाँ से वो जो डीसीसी पहले होती थी, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें गया, वहाँ से फिर पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी में गया, वहाँ से सदर साहब के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में गया, वज़ीर आज़म के ज़रिए से, सदर साहब के ज़रिए से ख़त गया। तो ये सारा वो बैकग्राउंड है, जिसके बाद हम इस तरह का कोई निज़ाम जिसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है किसके खिलाफ कंप्लेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, प्रोब है, इन्वेस्टिगेशन है, रेफरेंस है, ट्रायल है, या किसी की अपील पेंडिंग है। वो 117 लोग हैं, और उनमें से जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है वो 80% से ज़्यादा, 87 के करीब ऐसे लोग हैं जो जिनको किसी न किसी शदीद केस का सामना है। वो सारे इकट्ठे करके उसके बाद हमें कहा जाए कि वहाँ बैठ के उनको लेजिटिमेसी दो, तो वो पाकिस्तान के लोगों ने कबूल नहीं करना था। अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने चुना है, अवाम की नहीं, अवाम के नुमाइंदे नहीं है ना, वो अमेरिका के नुमाइंदे हैं, अमेरिका ने बिठाया है। अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से मैं कंप्लीट कर लूँ जुमला ये। तो उनके साथ बैठना, हमने जानबूझ के फैसला किया कि इनको लेजिटिमेसी नहीं दी जा सकती। हम आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं तो इससे लगता है ना कि मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ, तो जिस जगह आप जाएंगे उस जगह को आप लेजिटिमेट करते हैं। जब पार्लियामेंट सबसे ऊंची जगह है, ये तो ज़ाती मजलिसें हैं या गुफ्तगूएँ हैं, तो उसमें लेजिटिमेसी ना देने का हमने फ़ैसला किया, जो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि इन्होंने ये जो कुछ करना था उसमें हम फ्रीक नहीं बनना चाह रहे थे। हमने पब्लिक के पास जाने का फ़ैसला किया और हम पब्लिक के साथ खड़े हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर पहले लाहौर गए, वहाँ पे उन्होंने 4 हलकों में जाके जो वर्कर्स कन्वेंशन है उनसे ख़िताब करना है। और जो आखिरी सर्वे, ताज़ा तरीन सर्वे, इस हफ्ते में 3 सर्वेज़ आए हैं, उनमें से ताज़ा तरीन गैलप आप देख लें कि मुल्क में 85% लोग नहीं, मुल्क में कोई 87% के करीब हैं लोग। एक जगह 78 है, एक जगह 87 है। लोग ये कहते हैं कि फौरी तौर पे नए इलेक्शन
سر لیکن اس طرح کے انپاپولر ایک رجیم چینج کو ہم کس طرح سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے ضمنی انتخابات پہ بھی بات کرنی تھی, سیفر پہ بھی بات کرنی تھی. آپ نے بہت تفصیل سے جواب تو دیا, لیکن اس سے پھر مزید کچھ سوالات ہیں. سیفر پہ بھی میں بعد میں آتی ہوں. جب آپ نے پنجاب کے ضمنی انتخابات کی بات کرتی, شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک انویزیبل ہینڈ ہے اور ایک ویزیبل ہینڈ ہے جو ہمارے خلاف پری پول ریگنگ کر رہا ہے. اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ؟ جو انہوں نے کہا وہ تو وہی ڈیفائن کریں گے, لیکن میں سیدھی بات کر سکتا ہوں, سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمومی طور پہ اور موجودہ سیٹ اپ خصوصی طور پہ اس کو پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹری فورس نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو میں اگر جواب دے لوں تو پھر کراس ٹاک ہو جائے گی. جو پاکستان کی سب سے بڑی, ایک تو ہوتا ہے نا پاپولسٹ کہنا کہ 22 کروڑ لوگ میرے ساتھ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. گلگت بلتستان میں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, پنجاب میں آج بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, ہم سب سے بڑی جماعت ہیں کے پی میں, ہم سب سے بڑی جماعت ہیں مرکز میں, اور ہم اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے سوائے کے پی کے, اور اسی طرح اے جے کے میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں. وہ جماعت اگر یہ کہے کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے, تو اس کے بعد جو پروپرائٹی کا تقاضا ہوتا ہے, دیانتداری کا تقاضا ہوتا ہے, لوگ خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے کیسز کے اندر وکیل, میں نے مثلاً بی بی کے ایک کیس میں ججز پہ اعتراض کیا, وہ اٹھ گئے, بینچ ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اگر آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو ہم کیوں بیٹھے رہیں پھر. اچھا, پھر ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ انویزیبل ہینڈ نے کیا کبھی اس سے پہلے کسی نے الزام لگایا؟ ہم نے تو ابھی تک کوئی الزام کسی پہ براہ راست نہیں لگایا, لیکن یہ سب سے زیادہ الزام جنہوں نے لگایا وہ تو انویزیبلی لا کے ویزیبلی بٹھا دیے گئے ہیں نا, وہ تو آپ کے سامنے ہے. یہ سب سے زیادہ الزام تو نون لیگ نے لگایا, اور اس میں سے کون کون سے لیکس نہیں نکلے, اس میں سے کون کون سے سکینڈلز نہیں نکلے, کون کون سی آڈیو نہیں نکلی, کون کون سی ویڈیوز نہیں نکلی. تو اس لیے, لیکن میں اور بات کہنا چاہتا ہوں, یہ تو اس پہ تبصرہ تھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر وننگ. جس سروے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی گلی میں ان کو کہنا کہ ذرا گھوم کے دکھا دیں, وہ بغیر آوازوں کے, اور پیچھے اگر ان کے لوٹے نہ بچے لے کے بھاگ رہے ہوئے اور بڑے نہ لے کے بھاگ رہے ہو, باہر ہی نہیں نکل سک رہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وی ول ون اف دی الیکشن از فیئر. لیکن آج جو کچھ سندھ میں ہوا ہے, ابھی مجھے سندھ کے ایک ورکر نے بھیجا ایک جگہ پہ ایک کارکن, اس کی شہادت کی بھی خبر ہے. تو اس طرح کا اگر الیکشن ہونا ہے تو پھر اس کو کوئی محکمانہ بھرتی کا نام دیا جا سکتا ہے, وہ الیکشن نہیں ہوتا جس طرح سندھ میں ہو رہا ہے. سر آپ نے الیکشن کمیشن پہ بھی بڑے سوالات اٹھائے ہیں, تو ڈیفینیٹلی, لیکن وہی والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن, جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لگائے ہوئے, اور خان صاحب آج اس کو غلطی قرار دیتے ہیں. کیوں لگایا تھا؟ پلس خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگایا تھا. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کہا کہ اس کو آپ چیف الیکشن کمیشن لگا دیں. جب عمران خان نے کہہ دیا تو انڈورس نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال میرے امیدوار تھے, میں نے 2 امیدواروں کے اوپر ہاتھ رکھا تھا, اور بڑے وہ ایسے امیدوار تھے جن ایک کو قبول کر لیا تھا, ان کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا, وہ اپوزیشن نے قبول بھی کر لیا تھا. پھر کچھ ہوا جس کا مجھے نہیں پتا. وہ ممبر میں نے پروپوز کیا تھا, ہماری طرف سے آیا, اور پھر انہوں نے قبول کر لیا تھا. وہ اب کچھ دن پہلے میں نے ان کو کہا کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج تھے, بڑے اپ رائٹ جج تھے, نور اللہ این قریشی صاحب, وہ میں نے تحریک انصاف میں شامل پھر کروائے. اچھا چلیں, تو اب مجھے بتائیں کہ جب چیف الیکشن کمیشن پر اتنے الزامات لگ گئے ہیں اور ان کی سربراہی میں نئے اور شفاف انتخابات کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا, تو ریزلٹس کیسے قابل قبول ہوں گے؟ یا جن پر آپ شکوک و شبہات کر رہے ہیں ان کی سربراہی میں الیکشنز کیسے ہو پائیں گے؟ دیکھیں, شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں صرف 3 سیاسی پارٹیاں ایسی تھیں, ایک پہ فارن فنڈنگ کا الزام لگا, بھٹو صاحب کے زمانے میں ریفرنس بھیجا گورنمنٹ نے اور اس کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اس کے بعد جو جنرل مشرف کا دور تھا, اس دور میں 2 پارٹیوں کے اوپر ریفرنس گیا جو ابھی تک سنا ہی نہیں گیا. اس میں ایک طرف سے ایس ایم ظفر وکیل ہے, میں دوسری طرف سے وکیل ہوں. مشرف صاحب بھی گئے, ان کا دور بھی گیا, ان کے ساتھ والے بھی گئے. تو یہ پہلی پارٹی ہے جو which stood the test of scrutiny for over 7 years, 7 سال سے زیادہ, اور کوئی 450 پارٹیاں رفلی رجسٹرڈ ہیں, کسی ایک کا بھی دوسری کا حساب کتاب نہیں مانگا گیا.
PDM की पार्टियों 3 पार्टियों से मांगा गया, मौलवी साहब से मांगा गया, PP से मांगा गया और नून से मांगा गया, किसी ने हिसाब नहीं दिया। एक आने का कोई चंदा नहीं बता सके कहाँ से आया, कोई रसीद पेश नहीं कर सके, फंडिंग किस से आई, किधर गई। ये नवाज शरीफ ने बताया कि इतने करोड़ उनके अकाउंट में गई, जो पार्टी की फंडिंग है इतने करोड़ उनके अकाउंट में गई। तो उस सारे अरसे के बाद जो नतीजा निकल के सामने आया कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ज़रिए से, एक तो ये कहा गया कि जिसने जो शिकायत को निंदा साहब हैं वो मुखबर हैं, इन्फॉर्मर हैं, यानी उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्म किया, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है। और दूसरा कहा गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। और जो ममनुआ फंडिंग होती है उसके बारे में PPO 2002 जो कानून था वो ये कहता है कि फंडिंग अगर साबित हो जाए कोई ममनुआ है तो उस हद तक फंडिंग, नॉट ऑल ऑफ इट, उसको जब्त किया जा सकता है। उसके नतीजे में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ना पार्टी के खिलाफ हो सकती है ना पार्टी लीडर के खिलाफ हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टी फंडिंग हमारी थी, हमने हज़ारों पेजेस, हज़ारों नाम, उनके मुल्क और आने का ज़रिया, वो सारे का सारा हमने कौम के सामने रखा। इससे पहले आपको याद होगा हनीफ अब्बासी केस में नवाज शरीफ साहब कहते रहे, पहले उन्होंने ख़त लिखा, जस्टिस जो माली चीफ जस्टिस थे उनको ख़त लिखा, कहा जी कि आप एक कमीशन बना दें। जब कमीशन बना उन्होंने कहा क्यों निकाला, और फिर वो असम्बली में कहते रहे ये हैं वो वसाइल और ज़राए, कभी वो पेश नहीं कर सके। इमरान खान ने उस वक्त भी और जमाइमा ने बड़ी वफा की और साथ दिया उन्होंने, जो उनके बच्चों की वालदा हैं, और उन्होंने भी पेपर्स निकाल के दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फिर उनको बाकायदा जजमेंट मिली कि ये सादिक और अमीन है और इल्ज़ाम इनके ऊपर झूठा है। जी नाज़रीन, कुछ मज़ीद सवालात के जवाब हमें जानने हैं, लेकिन इसका मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। साइफर का आपने खुद जिक्र कर दिया था, मैंने सोचा था थोड़ा बाद में ले जाऊंगी, लेकिन पूरा पाकिस्तान कर रहा है वो खामोश, इतना थोड़ा ही होना है, ना आपने होना है खामोश ना मैंने होना है। अच्छा अब बताएं, आपने खुद एक बात की कि 2 दिन तक छुपाया गया, तो सवाल ये 3 दिन तक छुपाया गया, किसने छुपाया और साइफर में एड्रेस किसको किया गया था? देखिए, एड्रेस तो किया गया था साइफर में पाकिस्तान को। पाकिस्तान का उस वक्त हुक्मरान था इमरान। यही तो, ये जो सवाल आप कह रही हैं बड़े जायज़ आपने नादिया सवाल उठाए हैं। पहला ये है किसने छुपाया, तहकीक होनी चाहिए। दूसरा ये है वो किसको एड्रेस किया गया था, तहकीक होनी चाहिए। तीसरा ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म के किसको कहा जा रहा था कि जाओ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तो मोशन ऑफ नो, ये लफ्ज़ है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैंने कुछ 6-7 मरतबा उसको मुख्तलिफ मराइल के ऊपर साइफर देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। फिर जो साइफर था, उस साइफर को सब ने माना, उसके बारे में 3 बातें कही। जो सिक्योरिटी कमेटी जहाँ पे सारे इदारे बैठे हुए थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अपरेटस से मुतल्लिका भी, असाकिर भी, ब्यूरोक्रेसी भी, गवर्नमेंट भी, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट है। ये कहा, सब ने माना। इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज 2 हो सकती है। डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में तो ये है कि किसी की बेइज्जती की जाए, उसकी खुद मुख्तारी ना मानी जाए। बाकी इनअप्रोप्रिएट हम जानते हैं गैर मुनासिब गुफ्तगू को कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा बड़ी सख्त लैंग्वेज है, ये भी उन्होंने माना। तीसरा उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ये भी उन्होंने माना। चौथा सब ने ये माना कि डिमार्शे दिया जाए। डिमार्श क्या होता है? इज़हार नापसंदीदगी शदीद, हमें एतराज़ है आपने जो कुछ किया। अगर कुछ भी नहीं था तो ये क्यों किया गया? एक दफ़ा नहीं किया गया, फिर कभी ये नहीं कहा गया कि डिमार्श गलत था। और अमेरिका के किसी एम्बेसडर को, मुझे याद नहीं है, कम से कम आपको याद हो तो मुझे इस्लाह कर लीजिए मेरी, कि इससे पहले वजारत ख़ारजा में दफ्तर में बुला के उसको कहा जाए कि हमें डेफिनेटली ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर जाहिर है ये सारा तो था। अब जो जिसकी तहकीकात होनी है वो आपके सरबराह मुमलकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। वो कहते हैं कि आप एक आज़ाद कमीशन बना दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो नहीं कह रही कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से कह रहे हैं कि कोई मल्टी नेशनल कमीशन बनाएं जिसमें दूसरे लोग आके बैठें। पाकिस्तान में ये हक है सदर का, वो सरबराह हुकूमत भी हैं, फ़ौज के सरबराह वो हैं, आर्टिकल 50 के मुताबिक पार्लियामेंट के सरबराह भी वो हैं, और फिर इस रियासत के सरबराह भी वो हैं। अगर वो सवाली हैं, वो किसी अदालत के बाहर खड़े हैं या किसी कटहरे के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगा रहे हैं कि ये एक साइफर है, इसकी तहकीकात कर दो, तो ना करना ये इस्लामी के साथ भी, जमहूरी के साथ भी और एटमी के साथ भी ज़्यादती है ना फिर मुल्क के साथ। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अब आप खुद कह रहे हैं कि आपने तकरीबन 6 दफ़ा वो साइफर खुद पढ़ा है, तो इतना तो पढ़ा होगा कि किसको एड्रेस किया गया।
میں نے بتایا نا آپ کو تحقیقات ہونی چاہیے نا, ساتھ دو چیزیں رہ گئی. تحقیقات تو ان کے لیے ہونی چاہیے جنہوں نے نہیں پڑھا ہو, لیکن جس نے پڑھا ہے اس کو تو پتا ہوگا. دیکھیے پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں والوں کو چھوڑ دیجئے. یہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر حملہ کیا گیا, یہ پاکستان کی آزاد حیثیت اور قانونی اس کی جو اپنا رول آف لاء کا ایریا ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس لیے یہ عوام کے لیے اس کو اوپن کر کے عوام کے لیے اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور تحقیق ہونی چاہیے, اور کسی تھانے دار سے یا ان کے کسی پسندیدہ سے امپورٹڈ گورنمنٹ کے ہم نہیں مانیں گے. آزاد کمیشن ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان بنائے اور اس سے تحقیق ہونی چاہیے. اچھا پھر جو دو باتیں رہ گئی تھیں آپ کے سوال سے, ایک تو یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ فنڈنگ کس نے کی اس رجیم چینج کے لیے. دوسرا یہ پتہ کرنا ضروری ہے مقامی اداکار کون سے تھے, مقامی فنکار کون سے تھے, جنہوں نے کوئی مہمان اداکار کون تھا, جو کریکٹر ایکٹر ہے وہ کون تھا, ڈائریکٹر کون تھا, کون پروڈیوسر تھا, لائٹ وائس کیمرہ ایکشن کا حکم دینے والا کون تھا. سر تو پھر ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل جو ہے وہ عدلیہ کا بھی پولیٹیکل رول ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی پولیٹیکل رول ہے, اگر وہ صحیح کہہ رہے تھے آپ کی نظر میں, تو پھر جو ہے وہ ایسے میں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹر بھی پتہ چلے, پروڈیوسر بھی پتہ چلے, گیسٹ اپیئرنس بھی پتہ چلے, کاسٹ بھی پتہ چلے, وہ ممکن ہو پائے گی؟ ہوئے گی نا جی. جب بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں 66 ایک ایسا سال ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ضرور بتائیں. اس وقت بھارت کا ایک شہر ہے اگرتلا, اس کے اندر ایک سازش ہوئی تھی. 67 تک تحقیقات کرنے کے بعد پاکستان کی ریاست نے کہا کہ اگرتلا سازش کانسپریسی ٹریبونل بنایا جائے. یہ ریاست کا نوٹیفیکیشن ہے. وہ ٹریبونل بنا, وہ ٹریبونل کی کارروائی شروع ہو گئی. اس میں ججز لگائے گئے دونوں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سے. جب تفتیش ہو رہی تھی ایسے میں یہ کہا گیا جی کہ سازش نہیں ہوئی, ہم کیس واپس لیتے ہیں. چند مہینے پہلے, گنتی کے مہینے پہلے, مشرقی پاکستان کے فال آف ڈھاکہ اور سانحہ مشرقی پاکستان سے پہلے, اور سازش کیس میں کہا گیا کیا تھا, خنکر مشتاق, تاج الدین اور مجیب الرحمان یہ غدار ہیں, اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ سازش کی ہے مل کے مشرقی پاکستان کے خلاف کہ اس کے اوپر قبضہ کیا جائے اور حملہ کیا جائے. ریاست پاکستان نے وہ کیس واپس لے لیا. اب المیہ دیکھیے, چند مہینے بعد ہمارا موقف یہ ہو گیا کہ, اور واقعی ایسا تھا, مانک شاہ کی قیادت میں بھارتی فوجیں, ہندوستان کی فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی اور ڈھاکہ فال کر گیا. مجیب الرحمان کیا بنا, وزیر اعظم. اچھا خندکر مشتاق اور تاج الدین ایک نائب صدر ایک صدر بن گئے. بینیفیشری آ گئے نا, اداکار پکڑے گئے, کاسٹ اور ڈائریکٹر سارے ظاہر ہو گئے. لیکن جو اس سے بڑا المیہ تھا کہ انڈیا کے اندر تو جو جسٹس حمود الرحمان کی کمیشن ہے اس کی رپورٹ چھپ گئی. پاکستان میں ابھی تک وہ رپورٹ نہیں چھپی, کسی کے گھٹنے کے نیچے پڑی ہوئی. تو سر ہم پھر یہ سمجھیں کہ یہ بھی کسی نہ کسی گھٹنے کے نیچے رہ جائے نہیں, شروع ہوگی ہے. اچھا وہ دور اور تھا. چلے سر, میں یہ دور اور ہے, اب چھپنا کچھ نہیں ہے, جو مرضی کر لے کوئی, اور رکنا بھی کسی نے نہیں ہے, جو مرضی کر لے کوئی. چلے اس وقت لگے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست کا دار و مدار ہے وہ اداروں کے گرد گھوم رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہے, اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی رول پلے کرے, جوڈیشل کمیشن عدلیہ بنائے, نیب کا معاملہ ہو گیا, عدلیہ اس پہ اپنا وہ کرے, لا مارچ ہے وہ عدلیہ اس پہ فیصلہ دے. تو پارلیمنٹ سے نکل کے اداروں کے گرد گھوم رہی ہے سیاست پی ٹی آئی. اچھا اس سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں کہاں جلسہ ہوگا, کس جگہ ہوگا, یا اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے فیصلہ نہیں دیا, پی ٹی آئی کروا رہی ہے. ہوئے نا فیصلے پہلے بھی, شوکت صدیقی صاحب کا پہلا فیصلہ تھا. آخری فیصلہ فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ہے وہ اٹ از نان ادر دین, بہت فاضل جج ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ ایک جھوٹا الزام لگا تھا جس میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا کہ ایک خواجہ شریف ہے پنجاب کا چیف جسٹس, اس کو قتل کیا جانا ہے. تو انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے جو الزام لگا ہے. تو اس لیے وہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا جو دھرنے والا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے ڈائریکشنز بھی دی تھیں, اس میں انہوں نے اسپیسیفائی کیا تھا کہ کس جگہ ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کیوں کر نہیں ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا
کہ جو رائٹ اور فریڈم آف موومنٹ ہے یا ایسوسیشن جمع ہونے یا گھومنے کا، وہ شہریوں کا بھی ہے، ان کو بھی اجازت دیں کہ وہ آتے جاتے رہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جب وہ مولوی صاحب رینٹ کراؤڈ لے کے یہاں پہ آئے تھے، تیسری دفعہ آئے، پھر ہم نے ہمارے عرصے میں تو کوئی 7 سے 9 کے قریب آتے رہے لوگ، اور ہم نے بٹھائے، کس کو ہم نے ڈنڈے مارے، کس پہ ہم نے نرو گیس پھینکی، کس کو ہم نے سٹن گرنیڈس مارے، کس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، کتنی عورتوں کے دوپٹوں پہ ہاتھ پڑا، کون بچہ تھا جس کو بے آبروئی کے ساتھ یوں اس کی قمیض اتار کے اور اس کے ناخن کھینچے گئے، کوئی تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ ہماری سیاست آپ کے گرد گھومتی ہے، لوگوں کے گرد گھومتی ہے، وی دی پیپل، دی کامنرز، عام آدمی، ان کے گرد گھومتی ہے۔ سر آپ نے خود ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر لی، تو آج اس پہ بھی ریگریٹ کرتے ہیں خان صاحب کہ وہ جو صدارتی ریفرنس بھیجا تھا وہ ایک غلطی تھی، خود بھیجا تھا، کسی کے کہنے پہ بھیجا تھا۔ آپ جیسے ایک اعلیٰ پائے کے وکیل اور لا ایکسپرٹ ان کے ساتھ تھے، آپ سے مشاورت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ میں نے تو مشورہ دیا تھا نہ کیا جائے، آن ریکارڈ تھا، اور جو بھیجنے والا تھا آپ کو پتہ ہی ہے۔ عوام سر جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا تو ان پلیز کو بھی بتائیے۔ پتہ ہے، نہیں سر، جو آپ کو حصہ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کو بتائیں نا کس نے پھر کیا۔ ان کو بھی پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے، وہ ساری طرف سے ڈس اون میں ہو گیا ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، تو خان صاحب نے کوئی اس کی لاجک بتائی ہوگی نا کہ مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، میں مجبور میں نے تو آئی ایکسپریسڈ مائی اوپینین۔ اب وہ جو اس پہ میں اتنا ہی بولنا چاہوں گا۔ ناظرین، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان سے مزید ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے، تو ایک اور بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ سر، خان صاحب بار بار نیوٹرل کی بات کرتے ہیں، نیوٹرل کی بات کرتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، آپ مانتے ہیں وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ان سے مراد 2 ہیں، ایک تو جوڈیشری ہے، ان کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس ملک میں جو جوڈیشری ہے اس ملک میں 2 مقدمے آئے، تازہ ترین تھا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اس سے پہلے تھا شرف فریدی 94 کا کراچی کا، جس میں کہا گیا کہ آپ کے ساتھ، آپ کا ایگزیکٹو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب اس نیوٹرل کے بارے میں، جو جوڈیشل نیوٹرلٹی ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پریس کانفرنس کر کے، عمران خان صاحب کی ایک پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کر کے منسٹرز نے یہ کہا، یہ تازہ بات ہے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں دی گئی، شاید پہلی دفعہ بات ہونے لگی آپ کے شو میں۔ انہوں نے کہا کہ جو نیب کا چیئرمین ہے وہ سٹنگ ججوں میں سے عدلیہ لگائے گی، یہ آپ کی نظر سے گزرا، اور حکومت اس کو نوٹیفائی کرے گی، حکومت کو کہیں تردید کرے اس بات کی، یہ کہا ہے انہوں نے۔ سٹنگ ججز جی، موسٹ فیوریٹ جو ان کا ہے میڈیا ہاؤس، اس کی پرنٹ میڈیا میں آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، نیوٹرلٹی کچھ نہیں ہوتی، یا تو آپ سچائی کے ساتھ ہو یا جھوٹ کے ساتھ ہو یا سچ کے ساتھ۔ دو علیحدہ فیلڈز ہیں، ایک میں نیوٹرل ہونا چاہیے، ایک میں نہیں ہونا چاہیے، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، میں اپنی بات کروں گا۔ پالیٹکس میں بالکل ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، کسی ادارے کا بھی، ہم صرف ایک کی طرف نہ اشارہ کریں، لیکن جہاں ملک پہ حملہ ہو جائے، نیوٹرلٹی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار، وہ سارے کہیں کہ گیٹ پہ لوگ آ گئے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، ہم نیوٹرل ہو گئے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہیں مداخلت نہیں ہوئی، مداخلت سے بڑی، اور یعنی آپ کے گھر کے خلاف کوئی سازش کرے دوسری گلی میں بیٹھ کے، وہ کم جرم ہے میرے نظر میں بطور وکیل۔ کوئی آپ کی دیوار ٹاپ کے اندر آ جائے، اور لاہور میں واقعہ ہوا، انہوں نے گولی مار دی، انہوں نے سمجھا ڈاکو ہے، اس وقت نیوٹرلٹی کس کو سمجھ آئے گی؟ اس وقت اپنا رول پلے کر، اس لیے کرنا چاہیے کہ وی ہیو ہسٹری، ہم نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، پاکستان کے جوان قربان ہوئے ہوئے ہیں، پاکستان کے شہری قربان ہوئے ہوئے ہیں، 80,000 لوگ ایک نیوٹرلٹی کے بجائے، جو ایک فون آیا انڈر سیکریٹری کا، اس کے اوپر ہمارا ایک شیر لیٹ گیا، ہم نے نتیجہ بھگتا۔ دوسری طرف عمران خان نے پہلے دن سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم کسی ملک کے لیے کسی کی بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے بہت نقصان اٹھایا، جو جب لڑ کے وہ نکل جاتے ہیں، امریکہ 2 دفعہ نکلا ہے افغانستان سے، آپ سے زیادہ کس نے مدد کی ہے؟
PIA کے علاوہ کوئی فلائٹ لے جانے کے لیے تیار تھا؟ ہم نے ان کو نکالا وہاں سے، جاتے ہوئے انہوں نے تھینک یو بھی نہیں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں خان صاحب کے ٹیلی فون چوری ہوئے، ان کی جان کو خطرہ، پھر ایک اسپائی ڈیوائس کا بھی انکشاف ہوا کہ ان کا ملازم لگانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی ایجنسی تھی، اس نے جو ملازم گیا اس نے ان کو 50,000 روپے دیے تھے، یہ کون ہے جو دکھائی نہیں دے رہا؟ دیکھیں، جب آپ تحقیقات سے آنکھیں بند کر لیں گے، جب آپ امریکہ کا سائفر اس پہ تحقیقات نہیں کریں گے، تو پھر نیچے جو ادارے ہیں ان کو پھر عادت پڑ جائے گی کہ جو مرضی ہو جائے تحقیقات نہیں کرنی۔ آپ کو یاد ہے یہاں سے تقریباً 12 کلومیٹر دور پاکستان کے 2 منتخب وزیر اعظم، ایک پہلا وزیر اعظم اور ایک فرسٹ لیڈی پرائم منسٹر، دونوں کو مار دیا گیا۔ ایک ہی تھانہ ہے دونوں کا، تھانہ سٹی کوتوالی راولپنڈی، دونوں کی FIRیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر تحقیق، کوئی آتا ہے آ کے پانی مار جاتا ہے جائے وقوع پہ، کوئی آتا ہے سید اکبر کو گولی مار جاتا ہے جائے وقوع پہ۔ دونوں لیاقت باغ میں واقعات ہوئے۔ ہم کسی بڑے سانحے کا انتظار نہ کریں۔ میرا خیال یہ ہے 3 چیزوں کی تحقیقات لازماً ہونی چاہیے۔ ایک تو سائفر ہو گیا، اس کی تحقیقات، اس کے سہولت کاروں کی اور اس کے سرمایہ کاروں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے کہا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک دن وارننگ شاٹ فائر کیا تھا، جس دن ہم نے وہاں دیکھا لوگ ہیں ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور وہ بڑی سیریس بات تھی، اس کو بھی سیریس نہیں لیا گیا۔ اور تیسرا یہ ہوا پھر کہ جس دن ابھی عمران خان صاحب آئے، اس کے بعد میرے پاس لوگ آئے یہاں کی جو ہوئے ہیں اسلام آباد کے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اتنا شدید خطرہ تھا کہ آپ بچ کے کیسے نکل گئے۔ تو اگر جو ملک کا سب سے پاپولر لیڈر، سب سے بڑا پارلیمنٹری لیڈر اس وقت، ہمارے جتنا نمبر کسی کا بھی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر پارلیمنٹس کے اندر، وہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور سارے جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ ایک خاندان کی لڑکیاں، لڑکے، بچے، مائیں، نانیاں، بہویں، اولادیں، ان کے پیچھے 850 لوگ ہاؤس آف شریف کے اس وقت ڈیفنس کرنے کے لیے۔ ان کو خطرہ کس سے ہے؟ لیکن خان صاحب کو خطرہ کس سے ہے؟ تحقیقات کر لینا۔ آپ کے علم میں ہے یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ہم نے بتا دیا کہ خطرہ ہے، اور خطرے کے بارے میں لکھ کے ہمیں بیچتا کون ہے؟ وہ بھی بیچنے والے ادارے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک مذاق ہوا، میں بتا دیتا ہوں، اس کے سیکیورٹی کے نام کے اوپر، کہ ہمیں کہا گیا کہ جی سیکیورٹی ان کی بیف اپ کریں، خطرہ ہے۔ ہم جو ایک پارٹی کر سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کہا گیا ضروریات بتائی، ہم نے ضروریات بتائیں، تو وہاں سے جو منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری، اس کے ایک سیکشن آفسر کا خط ہے۔ سیکشن آفسر 5 یا 7 لوگوں کا انچارج ایک ہوتا ہے، نیچے اس کے سینئر کلرک، جونیئر کلرک ہوتے ہیں، یعنی اس ہائرارکی میں سب سے جونیئر آدمی نے خط لکھا، مجھے بھیجا ڈاکٹر شہباز گل کے ذریعے سے، اور اسد عمر صاحب اور میں بیٹھے، اور میں نے پھر اس کا جواب ڈرافٹ کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے خیال کرنا شروع کیا، لیکن یہ کہ یہ جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں، از اٹ ناٹ اے سیریس تھنگ کہ کوئی میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی بندہ خریدے، یا کوئی بندہ پرسویڈ کرے، یا کوئی بندہ، ہمیں تو نہیں پتا، یہ ہمارا کام نہیں، ہم تفتیشی لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اب وکیل کا کیا کام ہے؟ ہم تو فائل پہ لڑتے ہیں، بندے کے ساتھ یہ ہوا یا نہیں ہوا، مجھے کیا پتا ہے؟ ہم تو فیکٹس جو ہوں گے وہ سامنے رکھیں گے۔ ہمارا کام یہی ہو سکتا ہے کہ ہم کمپلینٹ کرتے رہیں، ہم بتاتے رہیں، قوم کے سامنے بھی رکھتے رہیں۔ حکومت نے سیکیورٹی دی بھی ہے اس وقت خان صاحب کو؟ جو سیکیورٹی ہے وہ ناکافی ہے، لیکن دی بھی ہے، ناکافی ہے نا۔ جی ناظرین، کچھ مزید سوالات کے جوابات ہمیں جاننے ہیں، لیکن اس کا مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں ڈاکٹر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اچھا، ابھی آپ نے بی بی کا بھی ذکر کیا، لیاقت باغ کا ذکر ہوا، مشرف صاحب کا ذکر ہوا، ایک راؤ انوار نامی ایک کریکٹر ہیں، وہ دوبارہ سے منظر عام پر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بی بی کا جو قتل ہوا تھا، بلکہ میرے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت کے سیکیورٹی انچارج رحمان ملک صاحب تھے، اب تو وہ نہیں ہے، یاد اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ایسی سپیڈ کیوں رکھی، مشرف صاحب کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، پیپلز پارٹی نے کبھی انٹرسٹ نہیں لیا اس کی تحقیقات میں کہ بی بی کے قاتلوں کو پکڑا جائے، آپ تو اس سے بی بی کے ساتھ بڑے کلوز بھی تھے، آپ ان کے اس ساتھ بھی تھے، معاملہ کیا تھا، کون اس کا بینیفٹ؟ دیکھیے، اس پہ مناسب ہوگا کہ یہ سوال آپ بلاول سے کریں، میرے خیال میں بلاول کو بھی شاید اتنا پتہ نہ ہو، تو یہ پارٹی کا کوئی اور سینئر آدمی ان کا جواب دے، میرا بولنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے
کہ اگر ہم صرف یہ آپ کو میں پوچھنا چاہوں کہ کیا مشرف صاحب پہ جو بات ہوتی ہے کہ اور الزامات بھی لگے اور بلاول بھٹو نے بھی کئی دفعہ کہا کہ مشرف میری ماں کا قاتل ہے، تو کیا آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا؟ دیکھیے جو بندہ ایف آئی آر میں نامزد ہو جائے ملزم تو ہے نا، پھر اس کو عدالت ہی کلیئر کر سکتی ہے نا. کوئی باہر بیٹھ کے اس کو ٹی وی شو میں یا کسی کے بیان پہ پولیس والے کے وہ کلیئر نہیں ہوگا. پولیس والا اگر تفتیش کر رہا ہے تو اس کے پاس دو اختیارات ہیں پولیس آرڈر کے مطابق، یا کہے گا کہ یہ گناہ گار ہے ملزم یا بے گناہ ہے. فیصلہ وہ بھی نہیں کر سکتا. اگر ملزم گناہ گار ہے تو کالم نمبر 1 ہوگا، وہ ایک 173 کی رپورٹ جاتی ہے ٹرائل کورٹ میں، اس کے اندر لکھے گا. اگر بے گناہ ہے کالم نمبر 2 میں لکھے گا. عدالت اپنی ثوابدید استعمال کرتی ہے کہ اس نے پیسے لے کے تو نہیں کالم نمبر 2 میں ڈال دیا، یا پیسے لے کے تو نہیں اس نے کالم نمبر 1 میں اس کو رکھا. ایک اس کا پہلو. اس کا جو دوسرا پہلو، یہ بڑی سیریس بات ہے کہ لوگوں کا ضمیر کب جاگتا ہے. یہ ضمیر صاحب سوئے رہتے ہیں جتنا عرصہ حکومت ہوتی ہے، جتنا عرصہ عہد ہوتا. میں تو ان لوگوں سے، اچھا کیا یہ بات، سوری سر میں آخری جملہ، مجھے سخت چڑ ہے ان لوگوں سے جو اقتدار کے زمانے میں خاموش رہیں، اقتدار کے بعد ان کا ضمیر جاگے اور پھر وہ کہانیاں سنانی شروع کریں طوطے مینا کی کہ میرے دور میں یہ ہوا. اب میرے خیال میں یہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب دوڑ یہ لگی ہوئی ہے. مشرف پہلے آئے گا اور اس کے فیصلے آنے کے، اس کا جو پریسیڈنٹ ہوگا، پریسیڈنٹ یہ خاص لفظ ہے عدالتی زبان میں، اس کی روشنی میں نواز شریف کو چھپا کے لایا جائے گا، یا نواز شریف پہلے آئے گا اور اس کی روشنی میں مشرف کو لایا جائے گا. تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مشرف صاحب کو اس لیے کہا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب نے ان کو بڑا کہا بھی کہ حکومت ان کو اپنا فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ اس طرح سے. اس پہ نا سب سے اچھا آدمی پتہ ہے کون ہے؟ اس پہ شوباز سب سے اچھا کیا یہ بات اچھلا تھا اس وقت. اس نے کہا کہ مشرف گیا کیسے، میں اس کو واپس لاؤں گا، اور وہ پھر گلی گلی گھسیٹنے والی تو اس کی بڑی مشہور بات ہے، کسی اور کے لیے کہی تھی لیکن یہاں. اچھا کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے سنجیدگی نہیں دکھائی بی بی کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے؟ لیٹ پیپلز پارٹی ڈو اٹ. اچھا لاسٹ کوسچن سر، چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے ایک دفعہ اور، ایسے چانسز ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ ایکسٹینشن مل سکتی ہے یا کیا، لیکن ایک لیگل پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن ایک سے زیادہ نہیں مل سکتی. لیکن جو آپ لوگوں نے قانون سازی دوبارہ کی تھی اس میں تو 64 ایئرز تک ثوابدید ہے پرائم منسٹر کی کہ وہ کر سکتے ہیں جب تک میں اسی کے ایک حصہ بتا رہا ہوں کہ ایکسٹینشن could only be granted once. اب اس کی انٹرپریٹیشن گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ پچھلی گنتی بھول جائے، کوئی کہاں سے گنتی شروع کرے، کس بات کے لیے. اس لیے کہ گنتی کے وہ ماہر ہیں. آپ کو یاد ہے نا، گن کے 7 لوگ تفتیشی مارے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے جو ٹی ٹی والے کیسز ہیں ان میں. تو ان سے کچھ بھی ممکن ہے. لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ والی بات ہے اس پہ ہم تو، عمران خان کا موقف میرا موقف ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا. عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا. جب وقت آئے گا میرٹ کے اوپر ہم آرمی چیف لگائیں گے. یہ ہمارا موقف تھا، ہے اور یہی رہے گا جو عمران صاحب نے دیا. لیکن خرم دستگیر صاحب نے تو کہا کہ سارا مسئلہ یہی تھا. لیکن خرم دستگیر صاحب نے بتا دیا کہ رجیم چینج کیوں ہوا. خرم دستگیر صاحب نے بتا دیا کہ NRO2 کیسے ملا. خرم دستگیر صاحب نے بتا دیا کہ یہ سارے جیل جا رہے تھے. اور کسی نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا کہ چین دنیا میں واحد ملک ہے جہاں کرپشن پہ سزائے موت ملتی ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں وفاقی وزارت ملتی ہے اور حکومت ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بابر روان صاحب، آپ کے ٹائم کا، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کا. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.